बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 बुरी आदत से इज्तनाब, उसका हमारे पास टॉपिक है जी दूसरा, हसद। हसद से क्या मुराद है? हसद किसे कहते हैं? हसद से मुराद वो कैफियत है जिसमें एक इंसान किसी दूसरे के पास अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत पर खुश नहीं होता, बल्कि ये ख्याल करता है कि काश इसके पास ही ये नेमत ना होती, या काश दूसरे से ये नेमत छीन ली जाए। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोचता है कि जो नेमत दूसरे किसी शख्स के पास है काश मेरे पास भी होती, तो इसे रश्क करना कहते हैं। कि हसद और रश्क में क्या फ़र्क है? हसद से मुराद ये है कि जब आप जो है वो किसी दूसरे शख्स के पास कोई चीज़ देखें या अल्लाह ताला की कोई नेमत जो है वो उसके पास देखें तो उस पर खुश ना हो, बल्कि कहें कि ये नेमत इसके पास ना होती, या इससे छिन जाए और इससे छिन के मुझे मिल जाए, तो ये हसद होगा। और अगर कोई शख्स जो है वो ये सोचता है कि कोई नेमत या कोई चीज़ जो किसी दूसरे शख्स के पास है काश ये अल्लाह ताला मुझे भी दे दे, मेरे पास भी होती, तो इसे हम रश्क करना कहते हैं। कुरान और सुन्नत में हसद को पसंद नहीं किया गया, लेकिन रश्क की इजाज़त दी गई है। हसद करने वाले को हासद कहते हैं। हासद किसे कहते हैं? हसद करने वाले को। कुरान और सुन्नत के अंदर जो है वो हसद करने की इजाज़त नहीं है, मगर आप रश्क जो है वो कर सकते हैं। अरशाद बारी ताला है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, सूरत फलक की आयत नंबर 5 है। और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने लगे, ये सूरत फलक है, इसमें पनाह मांगी गई है कि अल्लाह मैं पनाह में आता हूँ हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करने लगे। सबसे पहले इब्लीस ने हज़रत आदम से हसद किया। सबसे पहला हसद किसने किया? इब्लीस ने। किससे हसद किया? हज़रत आदम से। अल्लाह ताला के हुक्म के बावजूद हज़रत इब्राहीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई के इल्म फ़न, दौलत व शरवत या मनसब से हसद करता है, वो इब्लीस के पैरोकारों में शुमार होता है। कि हसद करने वाला शख्स जो है वो किसकी पैरवी करता है, ये सवाल आएगा जी। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद से बचो, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। आप सल्लम की हदीस जो है वो हसद के बारे में लिखी। रश्क करना हराम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों और किसी की अच्छी आदत और अमल को रश्क की निगाह से देखना जायज़ है। हसद जो है वो हराम है, रश्क जो है वो हराम नहीं है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रश्क के जायज़ होने के हवाले से हदीस लिखे। यहाँ आप सल्लम ने क्या फरमाया? रश्क के काबिल तो दो ही आदमी हैं, एक वो जिसे अल्लाह ने कुरान दिया और वो इसकी तिलावत दिन रात करता रहता है, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो इसे अल्लाह की राह में दिन रात खर्च करता रहा। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर रश्क करना जो है अगर रश्क करना है तो आप दो आदमियों के ऊपर रश्क करें, यानी कि रश्क करने की इजाज़त है, ये हराम नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन रश्क जो है वो दो आदमियों के ऊपर ही होगा, कि एक वो जिसने कुरान सीखा और वो दिन रात अल्लाह की तिलावत करता है, यानी कि उसकी हम्द व सना बयान करता है। दूसरा वो कि जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया हुआ है और वो दिन रात अल्लाह की राह में हर वक्त जो है वो माल अल्लाह की राह में अल्लाह के दिए हुए माल से खर्च करता रहता है। हसद की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये हसद की क्या वजह है? हसद की सबसे बड़ी वजह कि हसद खुद मेहनत जो है वो नहीं करता। अगर वो मेहनत करता तो इसके पास भी अल्लाह की नेमतें होती और वो हसद की आग में ना जलता। दूसरी वजह इनाद है। पहली वजह तो ये है कि वो मेहनत नहीं करता, दूसरी वजह ये है कि वो
دوسری وجہ دعا نہ کرنا ہے، یہ دعا نہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دشمنی کے جذبات، حب دنیا، ہر وقت مال اور عہدے کے لالچ میں مست رہنا حسد کی بنیادی علامات ہیں۔ حسد کی بنیادی علامات کون سی ہیں؟ یہ ہمارے پاس سوال آ گیا جی۔ حسد کا تعلق دل سے ہے، افعال سے نہیں۔ حسد کا تعلق کس چیز سے ہے جی؟ دل سے۔ کام کریں نہ کریں اس چیز سے نہیں، بلکہ کس چیز سے؟ آپ کے دل سے ہے۔ لہذا جو شخص کسی بھی مسلمان کی برائی چاہے وہ حاسد ہے۔ حاسد اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان پر کی ہیں ان کو ناپسند کر کے اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ قتل و غارت پر بھی اتر آتا ہے، جس طرح قابیل نے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل نے کس کو قتل کیا جی؟ حابیل کو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے دونوں۔ انسان جب اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتا ہے تو دنیا و آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے، معاشرے کو مثبت کی بجائے منفی جذبات اور عوامل کی طرف دھکیل دیتا ہے، یوں اپنی تخلیق کا مقصد بھی کھو بیٹھتا ہے اور مایوسی کی دلدل میں بھی دھنستا چلا جاتا ہے، جیسا کہ یہود مدینہ محض حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ یہود مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہ لائے؟ حسد کی وجہ سے۔ پچھلے چیپٹر کے اندر ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار مکہ ایمان کیوں نہیں تھے لائے؟ کیونکہ وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ جو ہے کہ یہود مدینہ جو ہے وہ محض حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، خصوصاً جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو پورے دن کا تجزیہ کریں کہ میں نے دل میں کسی شخص کے بارے میں حسد تو نہیں کیا۔ کہ آپ خود سوچیں، جب رات کو بستر پہ جائیں سونے لگیں تو آپ سوچیں کہ میں نے سارا دن کیا 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 ہے۔ اچھا، میں نے کسی کے بارے میں حسد تو نہیں کیا؟ اگر خود کو اس طرح کے جذبات کا مرتکب پائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھیں، اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر سوتے تھے۔ آپ وسلم ہر رات کس طرح سوتے؟ حسد سے پناہ مانگتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم موضتین کن کو کہتے ہیں جی؟ دو صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، اور آیت الکرسی پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر مل لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو سونے کا معمول کیا تھا کہ آپ سورۃ فلق، سورۃ ناس یعنی کہ موضتین موضتین کہتے ہیں پناہ دینے والی دو صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھتے، ان کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتے، پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کر پورے جسم پر مل کے پھر سوتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حسد سے بچیں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھیں اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ تو چلیے اس کی مشق دیکھتے ہیں آگے۔ ابلیس نے کس سے حسد کیا؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابلیس نے کس سے حسد کیا، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ بے جواب درست ہے جس کا۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے قتل کی وجہ کیا تھی جی؟ حسد۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جی کائنات کا سب سے پہلا قتل جو ہے وہ قابیل نے حابیل کا کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی جی؟ حسد۔ یہود مدینہ کس وجہ سے نبی کریم خاتم النبیین پر ایمان لانے سے محروم رہے؟ تو یہ ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا کہ یہ صرف اور صرف مدینہ کے جو یہودی تھے وہ حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ الف جواب درست ہے جس کا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق
جن دو لوگوں سے حسد کرنا جائز ہے. حسد نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کے بارے میں لکھا ہے کہ جن دو لوگوں سے رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز ہے، جنہوں نے لکھا ہے وہ ہے جی ایک کہ وہ قاری اور دن رات اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتا ہو، اور دوسرا سخی کہ جو دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہو. اس کے بعد جی حسد کا معنی و مفہوم بیان کرے، تو یہ پہلی لائن جو ہم نے کی تھی یہ حسد کی، یہی اس کا جواب ہے. رشک اور حسد میں کیا فرق ہے؟ یہ ہمارے پاس حسد لکھا ہوا ہے جی پہلے، اور اس کے بعد یہاں سے یہاں تک یہ رشک لکھا ہوا ہے. تیسرا سوال ہے حسد کے دو نقصانات تحریر کریں. حسد کے دو نقصان یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ ابلیس کے پیروکاروں میں شمار ہو جائیں گے. اگر ابلیس کے پیروکاروں میں شمار ہیں تو سمجھ لیں آپ دنیا اور آخرت میں ناکامیاب ہو گئے، کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسرا، حسد کی وجہ سے نیکیاں جو ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہیں. اگر نیکیاں ضائع ہو گئیں تو پھر بھی انسان کو کامیابی سے ہمکنار وہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ بھی اس کا سوال کا جواب ہے کہ حسد کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس پر ہیں وہ اس کو جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ گناہوں کا مرتکب ہوتا رہتا ہے. حسد کی دو وجوہات بیان کریں گے. حسد کی وجوہات جو ہیں یہ ہم نے یہاں سے پڑھی تھی. پہلی تو یہ کہ وہ نہ محنت کرتا ہے اس لیے اس کو کچھ ملتا نہیں ہے. دوسرا، وہ اللہ سے دعا بھی نہیں کرتا. تو اس کی دو بڑی وجہ یہی ہیں کہ ایک تو محنت نہ کرنا اور دوسری دعا نہ کرنا. سنت نبوی کی روشنی میں حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ حسد سے کس طرح بچیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حسد سے آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پناہ لیتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پناہ لینے کا طریقہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تفصیلی جو آپ نے حسد کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالیں حسد کے بارے میں، تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ حسد سے کیا مراد ہے، رشک کسے کہتے ہیں، حسد سے پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے. حسد کا جو ہے وہ حسد کرنے والا ابلیس کا پیروکار ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے حدیث، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا جو ہے وہ حدیث کرنے کی جاتی ہے، اور لاسٹ پہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کی پناہ جو ہے وہ حسد کی وہ آپ کس طرح لے سکتے ہیں. یہ مکمل سوال ہو جاتا ہے.